अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। दिल से इन सब की तारीफ कीजिए। प्रॉब्लम यह है जी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के बन चुके हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद उनकी छेड़ बन गई है। अब मैं नहीं जाना चाहता कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं या क्या है, लिटरली उन्हें तकलीफ थी। इसीलिए मैंने सोचा कि कम अज कम हम अपनी पूरी कौम को यह मैसेज दें कि खुल के आइए, खुल के अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुई है। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट ने वो काम किया है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो यहीं से हमारी कुछ खबरों का आगाज होगा। आगाज शायद यहां से ना हो, लेकिन हमारे टॉपिक्स में ये शामिल होगा कि पाकिस्तान को अभी भी कॉल्स मौसूल हो रही हैं। ये कॉल्स क्यों मौसूल हो रही हैं, पूरी दुनिया अभी भी क्या तवक्को पाकिस्तान से रख के बैठी है और क्या कर रहा है पाकिस्तान उन तवक्कुआत के हवाले से। तो इन कॉल्स के बारे में कुछ बताएंगे। चीन से एक बहुत बड़ा राब्ता हुआ है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। फिर आपको यह बताएंगे कि अगले 48 घंटे में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान ही कुछ कर रहा है, यह भी जानिएगा। फिर आपको यह बताएंगे जी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसी फजूल बात कर दी है लिटरली कि मतलब समझ नहीं आता कि बंदा हंसे या रोए। मतलब ये बंदा क्या है, कोई बंदा डिफाइन नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप खुद ही डिफाइन कर सकता है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। तो ये जानिएगा, पूरा अमेरिका का एक चैप्टर होगा, वो क्या कर रहा है, शैतान याहू क्या कर रहा है, जलती में वो कहता है ना तेल का काम कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जो इजराइल है अगर उसे कंट्रोल ना किया गया तो अब ये तो क्या है, किसका ये बयान है और क्यों ये कहा जा रहा है, ये बड़ी एक जबरदस्त चीज है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान के हवाले से बड़ी जबरदस्त खबरें आई हैं। उन्होंने कहा जी हम तैयार बैठे हैं, हर तरह से तैयार है। अब ये उनकी तैयारी क्या है, और एक उनके बहुत खास किस्म के लीडर है, उनकी तरफ से भी एक बयान है। और ये बयान ऐसे नहीं आया, किसी ने उन्हें एक पूरी ब्रीफिंग दी, उसके बाद उन्होंने फिर खुल के बताया कि ईरान यहां पे स्टैंड कर रहा है। तो ये भी जानिएगा। ये होंगी आज की हमारी तमाम खबरें। और अभी चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर जो हमेशा मैं आपको देता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे ट्विटर लिंक को ज्वाइन कीजिए और हमारे फेसबुक लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। और अब चौधरी साहब से पूछते हैं, बल्कि चौधरी साहब की तरफ जाते हुए मैं ये कहूंगा कि चौधरी साहब अपनी चॉइस से जाएं कि किस खबर को हमें पहले डिस्कस करना चाहिए। और वैसे आज एक अजीब सी ट्वीट देखी मैंने डोनाल्ड ट्रंप की, और यकीन करें कि जिसको कहते हैं ना कान सुर्ख हो जाने और हैरान हो जाना बंदे का कि ये हो क्या गया, उस तरफ आता हूँ कि उसने अजीब ट्वीट किए और ये फिर ट्वीट करके उसने डिलीट भी किए। और ये चंद उन ट्वीट्स में, मुकद्दस ट्वीट्स में शामिल है जिसे ट्रंप को डिलीट करना पड़ गया। अच्छा। और यानी एक ऐसी अजीबोगरीब सी बोंगी है कि जब उसे इंटरनेशनली प्रेशर आया हर तरफ से, और अपने घर से भी उसको प्रेशर आया और अमेरिका के अंदर से भी आया वहाँ पे, तो इमीडिएटली उसे डिलीट करना पड़ गया इसको। मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन ये ज़हन में रखो कि जो ताकत होती है ना, ये इंसान के दिमाग को ख़राब कर देती है। कहते हैं कि इंसान 3 चीज़ों के लिए इस दुनिया के अंदर स्ट्रगल करता है। हम में से हर शख्स अमीर होना चाहता है, ठीक है, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए या अमारत नहीं चाहिए। बल्कि अंबिया इकराम जो थे वो भी दुआ करते थे अपनी कौम के लिए कि अल्लाह ताला इनको खुशहाली दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल की, जो उन्होंने दुआ फरमाई, उसके अंदर ये चीज़ भी है कि यहाँ पे खुशहाली आए। तो खुशहाली जो है वो या अमारत है या पैसा है, ये हर शख्स की डिज़ायर होती है, हर मज़हब की, हर शख्स की, हर सोसाइटी की डिज़ायर होती है। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इकनॉमिक रिवाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। वो अपना हुर्मस क्यों कंट्रोल करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अपने कब्ज़े में रखना चाहता है। बाकी दुनिया क्यों ये करना चाह रही है, इसलिए कि ज़रा पैसे का खेल है। ज़रा हर आदमी अमीर होना चाहता है, हर सिविलाइजेशन, हर मुल्क, हर सोसाइटी अमीर होना चाहती। दूसरा, हर इंसान मशहूर होना चाहता। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो नामवर हो के ना मरना चाहे। उसकी पूरी कोशिश होगी कि उसकी शनाख्त हो, लोग उसका नाम जाने। इवन जब बंदा मर जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर भी उसका नाम लिखा जाता है और शेर लिखे जाते हैं, ताकि कब्र जो है ना उसकी निशानी भी रहे। बंदा जो मर गया है वो अपनी शनाख्त छोड़ के जा रहा है पीछे, वो बता रहा है कि मेरा नाम ये है और मैं इस वक्त पैदा हुआ और मैं इस वक्त दुनिया से गया, और ये साथ एक शेर भी लिखा हुआ है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है शोहरत के लिए दौड़ता है और उसकी डिज़ायर है। और तीसरी जो सबसे बड़ी डिज़ायर होती है वो ताकत होती है। हर इंसान ताकतवर बनना चाहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ताकत के खेल के अंदर दाखिल ना होना चाहे और ताकत को ग्रैब ना करना चाहे। लेकिन इंसान का जो सबसे बड़ा अलमिया है, वो अलमिया ये है कि जब भी ये कोई चीज़ हासिल कर लेता है तो फिर ये उसमें आगे से आगे जाता है। हर मशहूर आदमी जो है ना वो अपनी शोहरत में मज़ीद इजाफा चाहता है, हर अमीर आदमी मज़ीद दौलत चाहता है, और हर ताकतवर आदमी जो है ना मज़ीद ताकत चाहता है। वो रुकता नहीं है किसी जगह पे भी, और जो रुक जाए वो सूफ़ी हो जाता है, संत हो जाता है। बहरहाल जब आप अल्टीमेट ताकत तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद इंसान का दिमाग ख़राब होता है, और जब दिमाग ख़राब होता है तो अपने आप को बाज़ औक़ात खुदा समझना शुरू हो जाता है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा शायरी हुई ना इंसान के खुदा होने के ऊपर हुई है,
کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ کوئی تخت نشین تھا. تو اس ٹائپ کی جو شاعری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یار تو خدا نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا اپن ہی بھگوان ہے، تو اپن ہی بھگوان ہے جو نا انسان بن جاتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا طاقت کے اس لیول تک پہنچ گیا ہوا ہے کہ اس نے اچانک اپنے آپ کو محسوس کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گیا. اور اس نے ایک پکچر اپنی اے آئی سے جنریٹ کروائی جس کے اندر وہ ایک خاص قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو مسیح جو بہت زیادہ سینٹ ہوتے ہیں نا جی وہ پہنتے ہیں جو، ٹھیک ہے وہ. اور اس کے بعد ایک ہاتھ سے اس کی روشنی کر رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ ایک مریض ہے جس کے اس نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اس کو پھر وہ وہاں سے ہیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی تھی اس کے اندر کہ وہ مریضوں کو بلکہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو آپ یہ سمجھے کہ آلموسٹ وہاں پہ مردہ ہے. میں تصویر نہیں دکھانا چاہتا، یہ بڑی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے، اسے نہیں دکھانا چاہیے کبھی بھی، کیونکہ اتنی گستاخی ہم نہیں کر سکتے جتنی اس نے کر دی، اپنے مذہب کے ساتھ بھی کرتی ہے. تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا باقی کچھ نرس دکھائے ہوئے ہیں، کچھ سولجر دکھائے ہوئے ہیں. تو وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جی میں ایک ہاتھ سے مرے ہوئے شخص کو زندہ کر رہا ہوں یا وہ بیمار ہے تو اس کو ہیل کر رہا ہوں. تو اس نے بالکل اس طرح جو ایک مسیحوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی تصویر لگا کے اس نے جیسس بنا کے پیش کر دیا، جس کو جیسس کہتے ہیں. تو وہ اس کے بعد اس کے اوپر بڑی یلغار ہوئی، سب لوگوں نے کہا کہ یار تیرا دماغ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور وہ ظاہر ہے وہاں پہ جو پادری ہیں ان سے دعا کرواتا رہتا تو اسے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پادری جو ہے لٹھ لے کے میرے پیچھے پڑ جائیں اور یہ میرے خلاف اینٹی ٹرمپ ایک کمپین سٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ گھبرا گیا. یہ تو پوپ کے بھی پیچھے پڑ گیا، اس کے خلاف بھی بیانات دیے ہیں، بیان دے دیے نا اس نے پوپ لیو کے خلاف. تو پھر اس نے یہ ڈیلیٹ کر دی یہ جو ہے نا پوسٹ، اور پھر اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا تو میں تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ میں مسیحا ہوں. اب مسیحا جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اوور کانفیڈنٹ ہو گیا، یہ اس کا دماغ چل گیا. وہ پاور جو ہے نا پاور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس نے اس کا جو سرکٹ ہے شارٹ کر دیا. دماغ کا ایک سرکٹ ہوتا ہے نا وہ بازو کا پاور زیادہ ہو جائے تو شارٹ ہو جاتی ہے. ویسے تو یہاں پہ کوئی بھی اپلائنسز ہوتی ہے نا جب اس کے اندر بجلی پڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے فیوز ہو جاتی ہے. تو یہ انسان بھی پاور زیادہ ہو جائے تو فیوز ہو جاتا ہے. اچھا صاحب یہ واقعی ذہنی مریض تو نہیں؟ یار امریکہ کے اندر بہت کنسرن ہو گیا ویسے. اب فوج جو ہے نا بڑے تشویش سے اس کو دیکھتی ہے. وہاں جو کیبنٹ ہے اس کے کچھ سینسیبل لوگ ہیں وہ بھی بڑی تشویش سے دیکھتے ہیں. سی اے اے بہت پریشان ہے اس کے اوپر. باقی بہت سارے جو لوگ ہیں نا اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے امریکہ کے اندر کہ یہ جو نیٹو کو روکا ہوا ہے، یہ یورپین یونین کو روکا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں لگنا، وہ بھی سی اے نے روکا ہوا ہے. انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ خبردار ہمارے پریزیڈنٹ کے پیچھے لگے، کیونکہ ان سب کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ورلڈ وار 3 سٹارٹ کر دے جس کے اندر ظاہر نیوکلیر ویپنز چل جائیں اور پوری دنیا ختم ہو جائے. تو ان سب نے اس لیے کہا ہوا ہے کہ اس کو کٹ ٹو سائز کریں تاکہ اگر یورپ اس کے ساتھ مل گیا تو پھر سائز اس کا بہت بڑھ جائے گا، پھر یہ کنٹرول نہیں ہوگا. تو اب اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ مسائل پیدا ہو گئے. چوہے صاحب یہ وہاں کے کلٹ کی چوائس ہے. اب میں ورڈ وہ یوز کرنے لگا ہوں، میں پھر بھی کہتا ہوں یوتھیاز جب میں ورڈ یوز کرتا ہوں تو اس کا مطلب جو جینون ورکر ہے وہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ جو زومبی ورکر ہے نا، آنکھیں بند کر کے صرف بولنا بغیر کسی وجہ کے، کوئی لاجک اس کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ امریکن یوتھیوں کی چوائس ہے. ہو سکتا ہے یہ، بلکہ کئی لوگ تو اس کو ٹرمپ خان کہتے ہیں، ٹرمپ نے عزیز اور ادھر عمران خان کو نا عمران ٹرمپ بھی کہتے ہیں لوگ، کیونکہ دونوں کی آتے ایک جیسی. ویسے تو مودی بھی ایسا ہی تھا، وہ اب تو خیر بیچارہ بالکل ہی ختم ہو گیا. ترس کھانا چاہیے اس پہ. نریندر مودی نہیں یار حد ہے. اچھا بہرحال جو مسعود پزشکیان ہیں وہ جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت برا منایا. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے. یہ جو چاروں کتابیں اور انبیاء کرام ہیں نا، تمام انبیاء اور پیغمبر رسول جن کے اوپر کتابیں اتری، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور ان کی کتاب انجیل کو تسلیم نہ کریں، اور باقی پیغمبر بھی تمام جو اللہ تعالیٰ نے اتارے. تو جب بھی کسی پیغمبر کی توہین ہوتی ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں ہونی بھی چاہیے. لیکن جو ویسٹرن پاورز ہیں نا، جو امریکہ وغیرہ یورپ، ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنائے ہوئے، انہوں نے ان کو سلیب پہ چڑھایا ہوا ہے، ان کی تصویریں بناتے ہیں، ان کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں ساری.
تو وہ ان کے لیے یہ اتنی خاص چیز نہیں ہے. اور طرح کی سوسائٹی، اور طرح کی سوسائٹی. لیکن ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے اور نہ ہمیں ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ہے تو ہم ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ اب میرا خیال ہے پادریوں کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا جس کا نقصان جو ہے یہ ہوا ہے یا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ کو اپنی ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. اب وہ میرا خیال ہے مزید مسیحا نہیں رہا. چلے جو صاحب یہ بتائیے گا، ٹرمپ کا دوسرا بیان ہے کہ ایران کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یہ بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے. ٹرمپ نے کہا جی کہ مذاکرات کے بعد پاکستان کے اندر جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد ایران سے ہمارا رابطہ ہوا، یعنی ایران نے ہم سے رابطہ کیا اور وہ بڑی بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے. یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے. اور اس نے کہا کہ بہت ساری باتوں پہ سمجھوتا ہو گیا ہے، صرف یورینیم پہ اتفاق نہیں ہوا. ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکے گا، یہ اس نے کہا ہے. اور اس نے کہا کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ایران نے اگر نیوکلیر بم بنا لیا تو بلیک میل کرے گا، جبکہ بیچارہ اپنی جان بچائے گا اور کیا کرے گا. اس کے بعد پھر اسرائیل حملہ نہیں کر سکے گا، امریکہ حملہ نہیں کر سکے گا. اتنا سا اس کا ہے. اسے کون سا چلانا ہے، اور چلانا ہے تو کہاں چلانا ہے؟ کیا امریکہ بھیج سکتا ہے؟ کیا اسرائیل کے اوپر پھینک سکتا ہے؟ نہیں. اسرائیل کے اوپر بھی ایٹم بم نہیں پھینکا جا سکتا. یہ آپ کو پتا کیوں نہیں پھینکا جا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں بائیں سارے عرب ملک ہیں تو سارے متاثر ہوں گے. تو کون ایسا اسلامی ملک ہوگا جو وہاں پہ بم مار کے اپنے مسلمان بھائی مار لے؟ تو نہیں، یہ صرف ڈیٹرنس ہے. اور ڈیٹرنس ایک امریکہ سے کریٹ کرنا ایران نے، مجھے لگتا ہے دن رات یہ کوشش کر رہا ہے کوشش، مجھے لگتا ہے. چوہے صاحب اس کے پاس ہوتا تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ پہنچتا، لیکن یہ کوشش کر رہا ہے. اور ساتھ اس نے کہا کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور بہت سارے ممالک نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے کہا کوئی ضرورت نہیں. جبکہ سب سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آؤ. یوکے نے بھی انکار کیا. یوکے نے انکار کیا، فرانس نے کہا، یورپین یونین کوئی نہیں تیار ہوگا، کوئی نہیں تیار ہوگا. اور مجھے لگتا ہے سی آئی روک رہی ہے ان کو کہ خبردار ہمارے پریزیڈنٹ کی بات میں آئے. ٹھیک ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسے قائم رہنا ہوتا ہے، اس کی اپنی سروائیول ہوتی ہے. اور وہاں پہ بندہ میٹر نہیں کرتا، وہاں پہ سیٹس میٹر کرتی. ہاں انہیں پتہ ہے سیٹس کے 2.5 سال بعد یہ تو چلا جائے گا، امریکہ میں تو رہنا ہے. ہاں، اور ہم کہاں جائیں گے سارے. صحیح بات. ساتھ اس نے کہا جی کہ یہ جو یورینیم ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم حاصل کر ہی لیں گے. یعنی کہ وہ کہتا ہے یورینیم بائی ہک اینڈ کروک ہم ایران سے لے آئیں گے. ابھی کیسے لے کے آئے گی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ویسے تو صاحب اس سے پہلے اس کی کسی بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا، یہ صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے. ایک اور ویسے بڑی مزے کی بات ہے، میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا بلکہ بڑا ڈفرینٹ قسم کا انالیسس. اور انہوں نے پوری جو اس کی ٹویٹس ہیں نا ان کا انالیسس کیا. اور یہ منڈے کو نا ہمیشہ جو ہے صبح ایک ٹویٹ کرتا ہے اور اس سے جو ایسٹرن جو ساری اسٹاک چینجز ساری کریش کرنی شروع کرتی ہیں. یعنی جاپان سے اس وقت وہاں پہ دن ہوتا ہے، امریکہ کے تقریباً 12-14 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، بلکہ کچھ ملک ایسے ہیں جس میں 24 گھنٹے کا فرق ہے. تو وہاں سے جب یہ ٹویٹ کر کے سو جاتا ہے یہ ادھر سے، اور وہاں پہ صبح ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی ساری اسٹاک چینج جو ہے بیٹھنی شروع ہوتی ہے ساری کی ساری. اچھا، جب وہ سارا امپیکٹ امریکہ تک پہنچتا ہے نا تو یہ ایک پازیٹیو ٹویٹ کر کے اپنی مارکیٹ کو اوپر کر دیتا ہے اور ساتھ جو تیل کی پرائسز ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ بائی پلان کر وہ پراپر انالیسس کیا انہوں نے. انالیسس کر کے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. یہ جان بوجھ کے ٹویٹ کرتا ہے تو آگے باقی سب کی مت ماری جائے، اور جنہوں نے تیل خریدنا ہے وہ انہیں مہنگا خریدیں. اور جب یہ امریکہ کی باری آتی ہے تو تیل بھی نیچے چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسٹاک چینج بھی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ خبر اسی چیپٹر کی. وہ ہے جی شیطان یاہو کے حساب سے دنیا میں اگر کوئی گند ہے، ریئلٹی کے اندر کوئی شیطان ہے تو وہ یہی آدمی ہے جس کا نام شیطان یاہو ہے. سنڈے جو پچھلا بھی گزرا ہے، اس سنڈے کو اس کے کیسز اوپن ہونے تھے. اب اسے پتا تھا کیسز اوپن ہونے، اسی رات کو ایک رات پہلے اس نے کیا پنگا کیا کہ اس نے بیانات دینے شروع کر دیے ترکی کے خلاف. ترکی کے خلاف بیانات آئے اور ترکیہ چڑھ گیا اس کے بعد ان کے اوپر. اب کیا ہوا، معاملہ کھڑا ہو گیا، پھڈا کھڑا ہو گیا. پھر جا کے ریکویسٹ کرے گا سپریم کورٹ کو اور کہے گا جی میرے کیسز نہ اوپن کرو. اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس کا اتنا خلاف ہے کہ جب وہ نریندر مودی صاحب کو جب اس نے بلایا تھا اور وہاں جفیاں ایسا ڈال رہا تھا تو اس کی ملاقات میں اس نے چیف جسٹس کو بلایا ہی نہیں تھا. اس حد تک وہ بندہ اس کے خلاف ہے یا یہ اسے اتنا ڈرتا ہے. تو اب گندی گالی آئی تھی منہ میں دے نہیں سکتا. ابھی یاہو صاحب نے کیا کیا یہ بتا دیں. اب یہ یاہو صاحب جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے چل ہی رہے ہیں اور وہ معاملات آگے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو کینٹ جو ہے یہ کیونکہ یہ تھا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائریکٹر تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا. تو اس نے بڑی مزیدار قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس نے کہا ہے جی کہ اسرائیل کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے۔ یہ بالکل نہیں آگے بڑھ سکیں گے، اور امریکہ جو ہے اس کو اسرائیل کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ساتھ اس نے کہا کہ ایران نے 2003 کے اندر یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جناب ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہم نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا، اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم بنا رہے ہیں، جبکہ 2003 سے اس کی کمٹمنٹ ہے، اس نے اعلان کیا ہوا ہے۔ تو جس ملک نے 23 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا اور اپنے جو افسودہ یورینیم ہے اسے ایک خاص گریڈ سے آگے نہیں لے کے گیا، تو ہم کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو جو کینٹ جو ہے وہ تو بڑا کلیئر بات کر رہا ہے، سینسیبل آدمی، وہ کہتے ہیں اس کو روکو، اور اگر یہ نہ روکا تو یہ جنگ پھیل جائے گی، یہ مذاکرات ناکام کر دے گا، مذاکرات ناکام کر دے گا، اور یہ آگے جو معاملات ہیں یہ پھیلتے چلے جائیں گے، جس کو پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نیتن یاہو نے کیا بولا ہے۔ نیتن یاہو کہتا ہے جی کہ بندرگاہوں کی جو بلاکیڈ ہے اس کی ایک تو اس نے حمایت کر دی کھل ہی، ٹھیک ہے، امریکہ کا یہ میں ساتھ ہوں، میں امریکہ کے ساتھ ہوں۔ دوسرا اس نے کہا جی کہ میں نے جے ڈی وینس سے بات کی ہے، اور اس نے مجھے پورا بتایا کہ کیا مذاکرات ہوئے کیا نہیں ہوئے، پاکستان کے مذاکرات کے میری ڈیٹیل سے اس سے بات ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے افسردہ یورینیم کو ہٹانا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر مطلب ممکن نہیں ہے کچھ بھی، مطلب وہ بھی یورینیم کے اوپر ہی زور دے رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی شوخی مار رہا ہے کہ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن جے ڈی وینس کے ساتھ تو بڑے اختلافات ہیں، اس کے شدید اختلافات ہیں۔ جے ڈی وینس تو اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس نے بلکہ اس کو بلی کیا تھا، باقاعدہ فون کر کے اس کو ڈانٹا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ جے ڈی وینس کی کسی سے بات بھی ہوئی تو دنیا میں کسی بندے نے ابھی تک اعتراف نہیں کیا کہ ہمیں پتہ ہے سارے مذاکرات کے اندر صرف نیتن یاہو جو ہے وہ ڈینگے مار رہا ہے، ویسے میرا خیال ہے۔ تو وہ بھی تو وہ آبویس ہے، اس نے جب کلیئرلی کہہ دیا جے ڈی وینس نے جی کہ یورینیم پہ اور ایٹمی جو ان کا پلانٹ ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے ہماری، وہاں پہ جا کے ڈیڈ لاک ہوا ہے، تو آبویس ہے، کلیئر ہے۔ اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹویٹس کے اندر کہہ چکا ہے کہ یورینیم جو ہے وہ ہمیں دینی پڑے گی اور ہم حاصل کر کے رہیں گے، تو اس کے اندر کون سا اسٹیٹ سیکرٹ ہے جو نیتن یاہو کو پتہ چل گیا؟ وہ شوخیاں مارتا ہے نا، شوخیاں مارتا ہے، تو آپ کو پتا نریندر مودی کا دوست ظاہر، اور ساتھ یہ پیٹ ہیکسٹ جو ہے نا اس کا بیان بھی بڑا آبویس ہے یار، اس نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی جو ہے وہ ہم نے کر لی ہے، اور جب بحری ناکہ بندی ہوگی تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے فائرنگ ہوگی، ہم متوقع ہیں اس طرف سے۔ ساتھ اس نے کہا ہے کہ جی دانش مندانہ قدم نہیں ہوگا، اگر ایران نے ہمارے اوپر اٹیک کیا یا فائرنگ ہوئی یا میزائل چلے تو یہ اس کی وجہ سے بیوقوفی ہوگی، کیونکہ ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ ساتھ اس نے کہا جی ہم نے ایران کی تمام جنگی صلاحیتیں جو ہیں ختم کر دی ہیں، اور یہ دوبارہ تیار نہیں کر سکے گا اپنی جنگی صلاحیتیں جو ہیں۔ اور ساتھ اس نے کہا جی فضائی حدود کے اوپر ہماری گرفت ہے، یعنی ایرانی فضائی حدود کے اوپر اس کی گرفت ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا جی صدر ٹرمپ جو ہے ایران کو مکمل طور پہ مفلوج کر سکتے ہیں، مگر رحم دلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ تو وہ جو پیٹس ہیکسٹ ہے نا، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ مجھے لگتا ہے رضائی بھائی ہوتا ہے نا جو، یہ اس ٹائپ کا کوئی ایک بھائی ہے اس کا، ڈونلڈ ٹرمپ کسائی بھائی ہے۔ اچھا، اس ٹائپ کی باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے ایک چیز بتائیے گا چور صاحب، ویسے ایک چیز میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مذاکرات ہمیشہ برابر کے بندے سے ہوتے ہیں، جسے آپ نے ہرا لیا، جس کی فوج ختم کر دیا، جسے پورا تباہ کر دیا، اسے مذاکرات تو نہیں ہوتے نا، وہ تو یا سرنڈر کرے گا یا اسے حکم دیا جائے گا، تو مذاکرات کیوں کر رہے ہیں پھر اگر اتنا کچھ انہوں نے کر لیا؟ نہیں، ایسے ہی باتیں ہیں نا، اپنی عوام کو مطمئن کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں اتنے بلین ڈالر ضائع ہو گئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوئی ہے ان کی، تو اب اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے، کچھ نہ کچھ ٹرافی تو لے کے جائیں گے، ویسے تو نہیں رہ سکتے وہاں پہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مان لیں کہ ہم مار کھا گئے اور ہماری بڑی کٹ پڑی، ہمیں بڑی مار پڑی۔ وہ ایک تھا نا، ایک لڑکا بھاگی جا رہا تھا تو کسی نے روک کے پوچھا کہ کیوں بھاگ رہے ہیں، اس نے کہا وہ پچھلی گلی میں والد صاحب کو جوتے پڑ رہے ہیں، میں عزت بچا کے بھاگ رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح عزت بچا کے دوڑ رہے ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جوتے پڑ رہے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے سارا، تو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے انہوں نے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یار پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں پاکستان کی طرف سے نا۔ ایک تو جاپان کے وزیر اعظم نے کال کی ہے، وزیر اعظم خاتون وزیر اعظم ہے سانے تاکاچی، انہوں نے کی اور بات کر کے پرائم منسٹر سے بات کی ہے شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے کہا جی مذاکرات کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں، بڑا زبردست قسم کا سفارتی کردار آپ نے ادا کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے تاکہ یہ پاکستان جو ہے وہ سرخ رو ہو اس سارے معاملے کے اندر۔ تو جاپان کی طرف سے ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر کہا بھی تھا کہ جاپان کی بھی ایک کال جو ہے نا وہ پینڈنگ ہے، اور جاپانی جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یورپی یونین کی خاتون وہ بھی صدر ہیں، ان کا نام ہے ارسلا فون ڈر لائن، اچھا اس نے بھی فون کیا اور اس نے ساتھ ہی اس نے کہا جی کہ لیبنان پہ حملے فوراً بند ہونے چاہیے، اس کا بیان بھی ہے، اور بیان سے اس نے کہا پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ پاکستان نے کمال کیا ہے، ساتھ اس نے کہا کہ حملے بند نہیں ہوتے
تو یہ سارے پروسیس کو ڈی ریل کر دے گا اگر حملے بند نہیں ہوتے، لیبنان کے اوپر حملے بند نہیں ہوتے، پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر ساتھ اس نے کہا آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے یورپ کا جو فیول کا امپورٹ ہے وہ 22 بلین یوروز بڑھ گیا جو ٹو مچ ہے، جو اس نے کہا کہ 22 بلین یوروز جو ہیں اس کا بڑھ گیا۔ یہ تو میرا خیال ہے ان میں سے ہمیں کوئی 10% بھی دے دیتے نا، یہ 15% بھی ہمارے پاس آ جاتا تو ہم دوسرا قرضہ بھی ادا کر دیتے۔ ہم سارے قرضے ادا کر دیتے۔ اتنا زیادہ نقصان جو ہے انہوں نے یورپ نے صرف پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے کرتی ہے، اور پورا یورپ بڑا پریشان ہے۔ اور اس نے کہا جی امریکہ جو ہے وہ اس کو بہرحال اس سارے عمل کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ مذاکرات ہو سکے اور اس کا نتیجہ نکل سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے نا یہ تیل کے اوپر آبنائے ہرمز کو روک کے یہ جو آئل کا کرائسس ہے اس کو ڈبل کرنا چاہتا ہے تاکہ ساری دنیا جو ہے امریکہ سے تیل خریدنے پر مجبور ہو جائے۔ جب ایک ہی سورس بچے گا آپ کے پاس تو کیا کریں گے آپ پھر؟ تو مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ اس چیز کو انجوائے کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو امریکن پورٹس ہیں ان کے سامنے ٹینکر ہی ٹینکر کھڑے ہوں، بحری جہاز ہی بحری جہاز کھڑے ہوں، اس کی تصویر کھینچ کے پھر اسے ٹویٹ کرے اور کہے دیکھا۔ شاہ صاحب پیٹ ایکسٹ کا آج کے بیان میں ایک چیز شامل تھی، اس نے کہا جی کہ اگر ٹرمپ چاہتے تو ایک ہی دن میں ایران میں سب کچھ ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے رحم کیا۔ تو مجھے وہ چنگیز خان کا یاد آ گیا کہ کسی عورت نے کہا، انہوں نے پوچھا جی کبھی رحم آیا آپ کو؟ اس نے کہا ایک عورت کا بچہ ڈوب رہا تھا تو میں نے نیزہ مار کے اٹھا کے اسے دے دیا، یہ اس کا رحم تھا، تو رکھ لے، یہ تو رکھ لے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ابھی جو صاحب شہباز شریف کے بارے میں بتائیے۔ ہاں جی، کینیڈا کا بھی فون ہے میاں شہباز شریف صاحب، کینیڈین پرائم منسٹر جو انہوں نے بھی فون کیا ہے، اور ساتھ ساتھ چینی وزیر خارجہ سے ہمارے جو وزیر خارجہ ہے ان کا رابطہ ہوا ہے، اور چینی وزیر خارجہ نے بھی مبارکباد پیش کی، اور ساتھ اس نے کہا جی پاکستان کی جو تعمیری سفارت کاری ہے اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے آج کیبنٹ سے خطاب کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے جو سیکورٹی صورتحال ہے وہ الیبریٹ کیا وہاں پہ، ساتھ انہوں نے ڈائیلاگ کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح ہوا اور کہاں ہوا، ساتھ انہوں نے کہا جی کہ 47 سال بعد ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ 47 سال اس لیے حوالہ دیا جاتا ہے کہ 1979 میں آخری مرتبہ امریکہ کا ایران کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد بڑے ملکوں نے کوشش کی، بڑے بڑے ٹرن آئے، لیکن ایرانی امریکنز کے سامنے نہیں بیٹھے۔ اس سے پہلے جو ہے نا 57 سال پہلے پاکستان کا ایک موڑ آیا تھا کہ اس نے چائنا اور امریکہ کا آپس میں تعلقات ٹھیک کروائے تھے 1969 میں، اور اس کے بعد وہ تعلقات سٹارٹ ہوئے 1971 میں، ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی، ہنری کسنجر گئے یہاں سے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے پریزیڈنٹ بھی گئے اور ساری چیزیں سیٹل ہو گئیں۔ تو آپ یہ سمجھیں 57 سال پہلے پاکستان نے ایک بہت بڑا مرحلہ سر انجام دیا تھا، کیونکہ اس وقت چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے، اور اب 47 سال بعد ایران اور امریکہ کو ایک ساتھ بٹھایا، تو پاکستان کا واقعی بڑا کمال ہے۔ تو مجھے لگتا ہے دنیا اس چیز کو اب تسلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے جیسے بھی کیا، جس طرح بھی کیا انہوں نے کیا۔ تو پرائم منسٹر صاحب بھی اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ 47 سال بعد ہم نے بٹھایا اور یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ مزید ڈائیلاگ ہوں گے اور ہم مایوس نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک راستہ نکالے گا۔ پھر اس کے بعد یہ خبر ہے کہ 48 گھنٹے بعد جو ہے 48 گھنٹوں کے اندر ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور ساتھ ان کے فیلڈ مارشل ہیں، اور پھر طارق فاطمی صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور اورنگزیب صاحب اس وقت امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں وہ لیکچر دے رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو بھی بلا لیا گیا اور وہ بھی جوائن کریں گے جا کے پرائم منسٹر کو۔ تو یہ ہماری جو سینئر کیبنٹ ہے یہ ساری کی ساری جا رہی ہے، اور یہ دعوت دی گئے ایم بی ایس نے، محمد بن سلمان، ہاں محمد بن سلیمان نے، اور انہوں نے دعوت دی ہے کہ آئیں تشریف لائیں، اور یہ پاکستان جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ بریف بھی کرے گا۔ اور میرا خیال ہے جو اورنگزیب صاحب کا آنا ہے نا، یہ وہ $5 بلین جو سعودی عرب ہمیں دے رہا ہے اس کے لیے اورنگزیب صاحب وہاں جا رہے ہیں، وزیر خزانہ، ان کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی تو ڈسکس ہو گئی نا جو سب سارا مذاکرات اور جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے ہاں بالکل ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان نے دوبارہ مذاکرات کی کوشش شروع کر دی ہے، اور ایران کے ساتھ بھی رابطہ ہے ان کا، امریکہ کے ساتھ بھی رابطہ ہے، دونوں کو یہ دوبارہ راضی کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوشخبری آئے گی۔ یہ جو 8 دن ہے نا جنگ بندی کے، یہ جنگ بندی تو قائم رہے گی۔ اس دوران پاکستان کی کوشش ہوگی کہ جو جنگ بندی ہے اس کی مدت میں اضافہ کروا دیا جائے اور دوبارہ ایک مذاکرات کا ایک کوشش کی جائے، اور امید ہے کہ ہو بھی جائیں، یہ ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری پہ۔ نیکسٹ اسٹوری ہے جی ایران کے حوالے سے۔ اب ایران کی طرف سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا کیا بیانات آ رہے ہیں، کیا کیا تیاریاں ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں آبنائے ہرمز پہ ایک ایران کا بیان آیا ہے، اس نے کہا جی جو غیر ملکی مداخلت ہے
وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے اور اس سے عالمی توانائی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، بہت زیادہ پرائسز ہو جائیں گی، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہرمز ہے، بحر آبنائے ہرمز ہے اور بحر عمان ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ فوجی مداخلت جو ہے نا اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی، آپ نہ عمان کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ آبنائے ہرمز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا عمان ملک ہے، یہ اس کی بڑی جو لوکیشن ہے بڑی زبردست قسم کی ہے۔ ایک تو سعودی عرب کے ساتھ یہ چلتا ہے، آگے جا کے یہ جتنی اسٹیٹس ہیں دبئی کے ساتھ اور شارجہ کے ساتھ مل جاتا ہے یہ، اور یہ آبنائے ہرمز سے بالکل پیچھے ہے، یعنی یہاں سے جو بھی جو بحری جہاز گزرتا ہے وہ یہاں سے ہو کے آبنائے ہرمز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے آبنائے ہرمز میں داخل ہونا ہے تو آپ نے عمان کے ذریعے جانا ہے، اور اگر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے تو تب بھی آپ سب سے پہلے عمان کے پاس پہنچیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ریڈ سی کی سائڈ سے بھی ہے، یہ تھوڑا سا ایسا کر کے نا ایسا، اور اس سے آگے یمن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یمن کی جو باب المندب ہے نا یہ اس سائڈ پہ ہے، اور یہ اس کی لوکیشن بڑی مزیدار ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نا کبھی ٹریک کر کے عمان کو۔ تو سلالہ اس کا ایک اور شہر ہے، وہ سب سے پرانا قدیم شہر جو نا سلالہ ہے، یہ کبھی یمن کا حصہ ہوتا تھا، اور اسے انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہ بہت انبیاء کرام کے مزارات ہیں وہاں پہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی وہیں پہ آباد تھی، اور وہاں اونٹنی جو ہے اس کے پاؤں کے نشان بھی ہیں وہاں پہ، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی۔ تو بڑا مزیدار قسم کا خوبصورت قسم کا شہر ہے سلالہ۔ تو سلالہ جو ہے نا وہ اوپر جا کے نا ریڈ سی کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ آئیں تو آگے خلیج فارس ہے، یہ اس کو خلیج عمان بھی کہتے ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد آبنائے ہرمز آ جاتا ہے۔ تو وہ اس سے عمان کو شامل کرنا چاہ رہا ہے بار بار ایران جو ہے نا، آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتاتا ہوں۔ تو ساتھ انہوں نے کہا جی کہ عمان کے جو بحر عمان ہے وہ یا ہرمز ہے اس کے اندر کسی قسم کی فوجی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، اور کوئی بھی اگر وہاں پہ بحری بیڑا نظر آیا ہمیں تو ہم نے اس کے اوپر اٹیک کر دینا ہے، اور یہ ترجمان جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ایران کے۔ ساتھ ہی ابراہیم رضائی صاحب ہیں، یہ ان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ترجمان ہیں، کمیٹی ہے اس کونسل ہے اس کے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایرانی جو ہے وہ مسلح افواج لڑائی کے لیے تیار ہے، ایرانی مسلح افواج، اور اعلیٰ ترین جنگی تیاری جو ہے نا ہماری ہو چکی ہے، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنرل ابن رضا ہیں، یہ جو ان کے ایرانی فوج کے اس وقت کمانڈر ان چیف آپ سمجھ لیں، ہائیسٹ سینئر عہدے پہ، سینئر، تو انہوں نے ایک بریفنگ دی، اور اس کے بعد ابراہیم رضائی نے یہ اعلان کیا کہ جناب ہمیں بتا دیا گیا ہم تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر امریکہ آئے گا تو اس کو نقصان بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے، ایران کی طرف سے یہ بھی خبر ہے کہ اس نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے، جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ نیا ہم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، اس سسٹم کے تحت جو ہوں گے جہاز یہاں پہ آئیں گے، جہاز جائیں گے۔ اس نئے سسٹم کو انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے جو جہاز آتے تھے اس کے لیے ٹول ٹیکس انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ٹول دیں گے تو پھر جائیں گے، اس کو چینج کر کے انہوں نے سروسز فیس کر دی ہے، اور یہ جو سروسز فیس ہے نا یہ ہر جگہ پہ ہے۔ مثلا اگر آپ نہر سویز سے گزرتے ہیں تو آپ کو سروسز فیس دینی پڑتی ہے، اگر آپ پاناما لیک سے گزرتے ہیں، پاناما کینال سے، تو وہاں بھی آپ کو یہ فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ تو آرٹیفیشل ہے نا، جو سب خود بنائی ہوئی ہیں، یہ تو قدرتی ہے۔ قدرتی کے ہاں قدرتی یہ پہلے ہی ہوگی جس کے اندر یہ سروسز ہو سکتا ہے، وہ یہ کہیں گے جی ہم کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کون گندا کر کے جاتا ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سروسز فیس ہے نا اس لینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس میں یہ عمان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے، اور عمان اور ایران دونوں مل کے یہ سروسز چارجز جو ہیں ان کو وصول کریں گے اور پھر آپس میں تقسیم کریں گے۔ یہ میرا خیال ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمان کے اوپر امریکہ کو بھی اتفاق ہے، یورپ کو بھی، یہ عمان وغیرہ کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ انٹرنیشنل باڈی کو عمان کے ذریعے انگیج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا اسپیشل ویلاگ۔ ایک چیز بس آپ یاد رکھیے گا، میں نے تو بڑی اچھے طریقے سے یاد رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے خوشی کے موقعوں پہ اور پاکستان کے مشکل مواقعوں پہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، انہیں بھولنا نہیں ہے۔ اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری حکومت پاکستان جیسے ہی فری ہوتی ہے تو خاص طور پہ ان لوگوں پہ ذرا دیکھے کہ کس نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، اور باقاعدہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات ناقابل قبول ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔